जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और स्नोबल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हम एक दफ़ा फिर एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है। हमारे साथ पहले तो हमारे चेयरमैन स्नोबल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद कलीम इमाम हैं। आप एक्स फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, एक्स आईजी रहे हैं इस्लामाबाद पंजाब सिंध में। तो बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। लॉ एंड गवर्नेंस के हवाले से भी कंसल्टेंट हैं। यूएन पुलिस में कमिश्नर भी रहे हैं। स्वेस में भी रहे हैं, तमगा इम्तियाज़ भी हैं। तो सर का भी अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया अरब न्यूज़ में। और हमारे साथ अब्दुल बासित साहब हैं, जो बड़े प्रोमिनेंट रिसर्चर हैं, सिंगापुर बेस्ड हैं और जो मिलिटेंट्स हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऑपरेट करते हैं, वो एथनिक हों या रिलीजियस हों, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं उनके ऊपर और ट्रांसनेशनल मिलिटेंट लैंडस्केप पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ambassador, अगर आप एक ओपनिंग रिमार्क्स दे दें एंड देन वी कैन रिक्वेस्ट डॉक्टर सैयद कलीम इमाम कि बलूचिस्तान के अंदर जो मुसलसल हम देख रहे हैं अनरेस्ट है, इसके बेसिकली जो हमारा टॉपिक है कि जी काजेज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं और रेमेडीज क्या हैं, दैट्स हाउ वी हैव टू मूव ऑन। अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत तेज़ी से बड़ा वायलेंस हुआ और दहशत गर्दों ने टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया, ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, तो थ्रेट लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया। तो जो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे जो सईद कलीम इमाम साहब का, कि जब ये वहाँ पे सर्व करने गए तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था और आज से 25-30 साल बाद सिचुएशन वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं। स्टेट की क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना को इसको मैनेज कर पाई है, क्या हम सिर्फ इसे काइनेटिकली डील करेंगे, आउटरीच करेंगे, लोगों को कितनी करनी चाहिए, कितनी हुई है और वो क्या नाकाम आउटरीच हुई है, कैसे जो है वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो एम्बेसडर इफ यू कैन गिव ओपनिंग रिमार्क्स ऑन दिस एंड देन फिर ज़ाहिर बात है इसमें एक्सटर्नल हैंड भी है जो ज़ाहिर बात है वहाँ पे चीज़ों को ख़राब कंटिन्यूसली कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर इस वक्त काफ़ी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये सारी कौम का मसला है, सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों का नहीं है। और ये आज से नहीं है। मैं ऐसे ही इसका गूगल किया तो देखा कि कई फेजेस में बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी आई है, मिलिटेंसी आई है। कुछ तो लोगों का एहसास महरूमी है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट नहीं हुई है। कुछ पॉलिटिकल गवर्नेंस भी जो है वो भी कोई वहाँ पे कोई किसी किस्म का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं था। तो लोगों को पानी था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। बिजली के मसाइल थे, वो ईरान से आती थी। तो जब आपकी गवर्नेंस का ये आलम और लोग जो हैं वो डिसएन्चांट होते हैं। बल्कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर गया तो वहाँ पे जो नौजवान थे उनके सवालों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके जज्बात कितने इस वक्त बिखरे हुए हैं। तो वो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। बाकी एक्सटर्नल हैंड भी होगा, यकीनन वो भी उसका हिस्सा है। और जब हैं जो आपके खिलाफ काम करना चाहती हैं उसकी फ्यूल पंप करती हैं। अच्छा, आजकल बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने अभी देखा द न्यूज़ में, जो कलीम इमाम साहब की सर्विस के एक इनके सीनियर हैं शौकत जावेद साहब, आईजी साहब ने लिखा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसके सॉल्यूशंस दिए। एक मैंने जाहिद हुसैन साहब को ही देखा। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग सॉल्यूशंस तो बहुत सारे और दे रहे हैं। हर कोई एक बात कर रहा है कि मिलिट्री सॉल्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन, बल्कि वो उस एक बड़ी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होना चाहिए जो काइनेटिक मेजर्स हैं आपकी। उसके अलावा आपकी जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन के इशू, जो गवर्नर्स हैं मौजूदा उनकी लेजिटिमेसी के तो एक्सपर्ट हैं, एक एकेडमिक दुनिया में बड़े माहिर हैं और दूसरे प्रैक्टिकली उसको डील कर चुके हैं। दिल बी एबल टू let us know much more about this issue, and through this webinar the idea is to generate different positive ideas for the people of Pakistan, क्योंकि ये सारा हम सबका मुश्तरका मसला है।
تو بیک ٹو یو قمر جی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سر فار یور اوپننگ ریمارکس. سر ڈاکٹر کلیم امام صاحب, سو وٹ ڈو یو میک آف دیٹ, آپ نے جو ریسنٹلی آرٹیکل بھی لکھا کہ آپ نے بلوچستان میں سرو کیا, اینڈ اٹس ٹائم ٹو ایڈمٹ واٹ از ناٹ ورکنگ, تو اٹ مینس کہ بیسیکلی تو جو ہمارا جو کائنیٹک فریم ورک ہے وہ کام نہیں کر رہا. از دس واٹ یو وانٹ ٹو سے, یا اوور آل واٹس یور مائنڈ سیٹ کہ چیزیں بیسیکلی بلوچستان میں خراب کیسے ہوئی ہیں اور اب ہمیں ان کو ٹھیک کس طرح کرنے کی ضرورت ہے. سر ڈاکٹر کلیم امام صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. اور سب سے پہلے آپ نے مجھے بلایا. آئی ایم پارٹ آف سنوبر اینڈ آپ کو پتہ ہے میری پوسٹنگ زیارت میں ہوئی اور وہاں سنوبر کے درخت تھے, اور میں نے اپنی مثال بھی سنوبر کے درخت سے کی کہ سنوبر کا درخت جو ہے سال میں آدھا انچ یا 1 انچ گرو کرتا ہے. تو زیارت میں جتنے بھی آپ کو درخت نظر آتے ہیں وہ 200-300 سال پرانے درخت ہیں سارے. اور میں نے وہاں ایک اچھا دور دیکھا. اس زمانے میں بھی ہم ہاسپٹیلٹی دیکھتے تھے. ہمارے سامنے ڈی سی زیارت اغوا ہوا, ملا اسلام راکٹی نے کیا ان کو, اور واقعات بھی ہم نے دیکھے. قائدزم کا جو قائدزم ہاؤس جو تھا وہ بلاسٹ ہوا, تو انسیڈنٹس ہو رہے تھے, تھنگس وے ہاسٹائل, لیکن ہم وہ سینسیٹیوٹی نہیں ہم نے کبھی کو جسے آپ کہنا کہ اتنا سیریسلی لینے کی کوشش کی. ابھی اس وقت بلوچستان میں سچویشن یا بہت عرصے سے سچویشن یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک الارم بجتا ہے, اور چاہے کچھ ہو یا نہ ہو, ایک ٹینشن ہے, ایک سٹریس ہے, اور ریزولوشن نہیں ہے, اور آپ جسے سمجھیں کہ اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہوتا یا حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, بہت سارے بھائی ہیں, اگر ایک بھائی باقی لوگوں کو حصہ نہیں دے گا یا سختی کرے گا تو وہ سختی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں لے کے بھی چلتے ہیں. اسٹک اینڈ کیرٹ اور کیرٹ اور اسٹک والی پالیسی ہوتی ہے. سو ایوری بڈی از جسٹ اندر ہیومن. سو آپ نے سب کو بیسیکلی رسپیکٹ کرنا ہے. جس طرح اعزاز صاحب نے کہا, بلوچستان کی یہ 5th انسرجنسی ہے, اور ہر انسرجنسی کے اپنے ریزنس اور اپنے اسباب تھے سارے کے سارے, اور اس کو گورنمنٹ نے بڑی اچھی طرح ٹیکٹفلی ہینڈل کیا, لیکن ہینڈل کرنے کے بعد اس کو بلڈ نہیں کرتے. دوسری چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آج ہم بیٹھ کے 50s 60s اور 70s کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہوئیں یا ہمیں اس طرح چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی. آج جو ہو رہا ہے شاید ہم 10 سال بعد بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہم مختلف طریقے سے کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, وی لو آور آرمی, وی لو آور فورسز, ہم شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم بنیادی طور پہ دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے, لیکن سننی آپ نے سب کو ہے. میں آج کل اپنی گرینڈ ڈاٹرس کے ساتھ یہاں ہوتا ہوں, اور میں نے اپنی گرینڈ ڈاٹرس سے جو ایک لفظ سنا ہے جو میں نے پہلے نہیں سنا, میری کم عقلی تھی, وہ کہتی ہے ڈونٹ ٹاک اوور می. یعنی جب وہ بات کر رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جملہ مکمل کرنے دیں, آپ بیچ میں بولے کیسے, ڈونٹ ٹاک اوور می. اس کی آواز پتلی سی ہے, چھوٹی ہے, تو ہم ظاہری بات ہے ہم بلڈوز کر دیتے ہیں, لیکن ہم نے سیکھا کہ نہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ چائلڈ رائٹس میں لسننگ چائلڈ از پارٹ آف چائلڈ رائٹس, یعنی بچوں کی بات سننے میں بھی جو اس کی رائٹ ہے کہ آپ نے اس کی بات سننی ہے. تو میں بلوچستان میں 10 سال رہا, 89 سے 99 تک. اور دوسرا یہ کہ میں نے وہاں دیکھا, ایک وقت آتا تھا مفتی صاحب کو میں اسکارٹ کرتا تھا, ایک وقت آتا تھا میں ان کو پکڑنے بھاگتا تھا, ایک اور وقت آتا تھا کہ پھر ہم ان کو اسکارٹ کرتے تھے, پھر ایک وقت آتا تھا پھر ہم ان کو پکڑنے دوڑتے تھے. تو مجھے ایز اے ینگ آفیسر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کرمنل ہے یا یہ ان سے کوئی ناراضگی ہے یا کیا سلسلہ ہے. بنیادی طور پہ جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو 2006 کے بعد ہوا, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے لوگوں کو انکلوسیوٹی نہیں دی, وہاں کے لوگوں کو اس طرح شامل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جو لوگ شامل ہوتے بھی ہیں وہ لوگ ہیں جن کی جو کنیکٹڈ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. یعنی اگر درست الیکشنز ہوں اور درست لوکل گورنمنٹس ہوں جیسے ابھی بات کی گئی ہے, تو بہت سے ہو سکتا ہے مختلف لوگ ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ سردار سارے کچھ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, لیکن سردار کو بھی پیٹرونائز کیا جاتا تھا. پھپتی ہوئے یا کوئی بھی ہوئے, وہ سارے گورنمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہوتے تھے ایک زمانے میں. لیکن سب کی الٹیمیٹلی جب کوئی ایتھیکل معیار نہ ہو تو فرینکنسٹائن مانسٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, اب تو چیزیں بالکل ٹاپسی ٹروی ہو گئی ہیں. ایک ینگ لیڈرشپ آ گئی ہے,
اور ان میں سے ایک کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے، اور ہمارے اسپاٹ لائن کو ہمارے دشمنوں نے بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کر دیں، اور ہماری آرم فورسز اس کو جو ہے جو بڑا جسے آپ کہیں پروفیشنلی کیلیبریٹڈ طریقے سے رسپونڈ بھی کر رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہمارے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، ہم نے بتانا چاہیے تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں. سونر اور لیٹر سب کو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یونٹی اور آپ کوہیژن پیدا کرتے ہیں. جیسے ہندوستان سے جب ہماری لڑائی ہوتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ ایکسٹرنل فیکٹرز اگر وہ سب آئے ہوئے ہمیں وہاں بھی اکٹھا ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد کہنے کی اپنی غلطیاں ضرور دیکھیں. دیکھیں ہم یو این میں رہ کے آئے، ہم ریٹریٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے 360 ڈگری کا انٹروسپیکشن کرتے ہیں، اپنے گربان میں ہم ضرور جانتے ہیں. کیا ہر شہادت کے بعد ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہوا کیا تھا اور دوبارہ یہ نہیں ہونے دیں گے؟ ہم یہ نہیں کر رہے، لہذا غلطیاں کر رہے ہیں ہم. دوسرا آپ دیکھیں جو سمپل سی بات آپ دیکھیں، ایک معمولی سی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹ تربت یا پنجگور میں جب ایک بلوچ کو بلا خان کو مارا تو بلوچ یکجہتی موومنٹ بن گئی. اس کو بڑے جنہوں نے غلطیاں کی تھی ان کو اب سزا دیتے پوچھتے نہیں پوچھا. ایز اے ریزلٹ وہ اسلام آباد تک آ گئی. ایز اے ریزلٹ ماس موبلائزیشن ہو گئی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں غلطی ہو گئی ہے کسی ادارے سے، کسی فرد سے، تو اس کو ماننا چاہیے. باسکٹ بال کے میچ میں ہر تھوڑی دیر بعد ریفری جو ہے نا وہ سیٹی بجاتا ہے اور فاؤل کہتا ہے کہ یہ فاؤل ہے، تاکہ دوبارہ گیم چل پڑے اور دوبارہ وہ فاؤل نہ ہو. تو ہمارے بہت سارے چاہے پولیس کے ادارے ہیں جو بھی ہیں، جب بھی غلطی ہوئی آپ کہیں جی غلطی ہوئی ہے، لوگ اس کی اونرشپ لیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ درست طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ جسے آپ کہیں برش انڈر دا کارپیٹ کریں گے دین تھنگس ول گیٹ بیڈ. میری اسیسمنٹ یہ کہ بلوچستان کی سچویشن اس وقت ایک کیوس میں ہے، سیویئر لا اینڈ آرڈر سیکورٹی ایشو ہے. آپ وہاں جا کے ایک سروے تو کریں نا کہ عام آدمی کیا کہہ رہا ہے، وہاں پولیس کیا کہہ رہی ہے، وہاں انتظامیہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ٹی وی پہ آ کے بالکل کچھ اور بات کرتے ہیں، میں آپ کو آنےسٹلی بتاؤں. اب میں جب ان سے بات کرتا ہوں یہ بالکل مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں میں وہاں کے چیف سے بھی اگر بات کروں وہ کہ جی میں تو فیصلے نہیں کر رہا. تو بھائی اگر فیصلے نہیں کر رہے تو پھر تو آپ بولیں کہ بھائی کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. ہم اپنے زمانے میں بولتے تھے، سنا جاتا تھا، ری روٹ کرتے تھے ہم اپنے آپ کو. تو اگر آپ نہیں بول رہے تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے وہاں؟ آپ بھی تو اس کو قصوروار ہیں. سو یو مسٹ اسپیک آؤٹ، اسپیل آؤٹ، گیو یور اوپینین، انڈیپینڈنٹ اوپینین دے. ہیونگ سیڈ دیٹ اگر ایک اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی تو آپ تھوڑا سا اسٹریٹجی چینج کر کے دیکھیں and try a new strategy. If A strategy is not working, why not try a B strategy? You can always revert back to A strategy if you feel that B wasn't good enough. دوسرا یہ کہ سنتھسائز کریں تھاٹس کو. وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سنیں، ان کو شامل کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے ان کو بالکل کائنیٹیکلی آپ ہینڈل کریں. دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ریاست کبھی غصے میں نہیں آتی. ریاست یہ نہیں کہتی میں چھوڑوں گی نہیں، میں اب پیچھے پڑ جاؤں. ریاست کہتی ہے رول آف لا ہم انفورس کریں گے، ریٹ انفورس کریں گے، ڈیو پروسیس سے ساروں کو پکڑیں گے. دس از واٹ ریاست ڈز. اور کامنس شو کرتی ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو بلوچستان میں کر رہا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ زیادہ ضرب لگا جائے ہمیں اس سے بچنا ہے. بیسیکلی ابھی بھی وہاں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہو سکتی ہیں. شامل کریں بہت سارے لوگوں کو جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. جو ہتھیار ڈالتا بھی ہے تو اس سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور جو نہیں مانتا تو ظاہری بات ہے قانون اپنا راستہ لے گا، لے کے آئیں، اس کا ٹرائل کریں اور اس کو ضرور سزا دیں. اور اگر وہ موقع پہ کچھ ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے جو سمجھی جاتی ہے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ آپ لوگوں کو کنیکٹ کریں. اس وقت میں نے اپنے آرٹیکل میں یہی لکھا ہے کہ آپ کی جیت اس وقت نہیں ہوگی جب سارا ملیٹنٹس مارے جائیں گے. آپ کی جیت اس وقت ہوگی جب لوگ اعتبار کرنا شروع کریں. دیکھیں میرے گھر میں کچھ ہوتا ہے، میری بیٹی بیٹا کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے آ کے بتا رہے ہیں تو اس نے اللہ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں. اگر بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں کچھ ہو رہا ہے اور وہ کوئی سننے والا نہیں ہے اور وہ بتا بھی نہیں رہے، سو the trust has gone. لیجیٹیمیسی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ لیجیٹیمیٹ ریپرزینٹیٹیوز کون ہیں. یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ٹرسٹ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے مجھے جو لوگ بتاتے ہیں بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ عام شہر میں رہ رہے ہیں اور شام کو اسلحہ اٹھا لیتے ہیں. ٹو بی ویری فرینک ضرور ان کو پکڑیں، لیکن ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس نوبت کو نہیں آنے دیں.
تو آئی وڈ جسٹ سے کہ جس طرح اعزاز صاحب نے شروع میں کہا ان کے جو بھی گریونسز ہیں وہ کہتے ہیں جس سنا نہیں جا رہا، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، پانی یہاں سے نکل رہا ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہا، جو اب مثال دی اعزاز صاحب نے. آپ برج بلڈ کریں، پلرز ٹھیک کریں، روڈ کو ٹھیک کریں، اس کو رنگ روگن کرنے کی کوشش نہ کریں. سو مائی میسج از کہ ابھی بھی وقت ہے، سب کی بات سنیں اور کسی کی بات سے ناراض نہ ہو، اور سب کی بات کو آپ لے کے اس کو سنتھسائز کریں اور فائنڈ اے وے آؤٹ. ایک اور جو ہم نے غلطی کی کہ ماضی میں اگر کچھ ہو رہا تھا جو بھی آتا ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہے، ریویو نہیں کرتا کہ یار ماضی میں اگر کچھ ہو رہا تھا، اگر ایک میچ ہو رہا ہے اور ہم ہاو ہیں یا نئی گول کرنے میں کامیاب ہو رہے تو لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو اینڈ ڈفرنٹ. ہم بس کنٹینیوٹی کرتے چلے گئے. سو وی ہیو کم ٹو ویئر وی آر، اور ایز اے ریزلٹ میں تو یہاں ہوں، میں ڈائسپورا سے یہاں ملتا ہوں، امریکہ بھی گیا، یو کے بھی گیا. تو آپ ان کے ویوز سنیں تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچ آئی کیوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں اتنے سارے لوگوں سے یہاں ملا اور میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہاں مجھے کئی ایسے اپنے ملک کے لوگ ملے جو میرے بہت اچھے دوست تھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو میچ ہار جانا چاہیے. میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ اپنے ملک کو کرکٹ میں میچ ہارتے ہوئے دیکھنے کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ ہوا کیا، تھوڑا سا اس پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں پنجاب میں جو ایکسٹرا جوڈیشل میئرز دیے جا رہے ہیں، جیسے 1000 آدمی مارا گیا ہے، ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. چکوال میں آپ کے سامنے واقعہ ہوا، جیسے کوئی واقعہ ہوا فوراً ریویو کریں، ٹھیک کریں، جنہوں نے غلط کام کیا ان کو سزا دیں یا سائڈ پہ کریں. سو دس از مائی انیشیل تھاٹ کمر، اینڈ آئی بلیو وی کین اسٹل موو اہیڈ اینڈ دیر از لاٹ آف اسپیس. ابھی بھی ہم اس کو کیپچر کریں. دیر از آلویز اے چانس ٹو ریٹریٹ، اسٹیپ بیک، think, synthesize, take people along and listen to what they have to say. ہم جب آپ کی باتیں سنتے ہیں ہم اتنی ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو اچھے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں، آپ ان کی اچھی باتوں کو سنیں، اور آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. تھینک یو کمر. جی کلیم امام صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ایک تھاٹ پرووکنگ بات کی، اور آپ نے بڑی باتیں کی کہ ریاست غصے میں نہیں آنا چاہیے، کام رہنا چاہیے، اور جو وہاں پہ سرداروں کے والے سے بات کی غلطی مان لینی چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر دوست محمد بریچ بھی ہیں جو کہ بلوچستان سے ہیں، کوئٹہ بیسڈ ریسرچر ہیں. میں ان کو بھی ظاہری بات ہے اس کنورسیشن میں شامل کروں گا اور پوچھوں گا ان سے بھی کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے، وہ آن گراؤنڈ ہے. عبد الباسط صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بس اب اگر آپ مجھے 1 منٹ کا موقع دیں تو میں ذرا ڈاکٹر دوست محمد برید سے جو ہے وہ ان سے اوپننگ ریمارکس لے لوں کہ what do you make of that. ابھی جو ریاست غصے میں ہے والی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جتنا ریاست کا نقصان ہو رہا ہے، ڈیلی بنیادوں پہ شہید ہو رہے ہیں لوگ، وہاں پہ لا انفورسمنٹ پہ جس بے دردی سے، بے رحمی سے حملے ہو رہے ہیں، سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ وہاں پہ آن گراؤنڈ ہیں آپ، what do you make of that? تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ اور ایمبیسیڈر اعزاز احمد چودھری صاحب کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. جس طرح ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کو پڑھتے ہیں یا ایران یو ایس کرائسس کو دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ تھیوریٹیکل فریم ورکس ہوتے ہیں، تو سملرلی کاؤنٹر انسرجنسی میں بھی ڈفرینٹ تھیوریٹیکل فریم ورکس ہوتے ہیں. ہم نے اس کو کیسے انالائز کرنا ہوتا ہے. ابھی ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں کیا فرق ہے. جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ کو 80% فورس یوز کرنا ہوتا ہے، تو سملرلی کاؤنٹر انسرجنسی میں آپ نے 80% نان کینیٹک اپروچز کو استعمال کرنے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جس طرح جان گالٹن ہے جس کو کہتے ہیں کہ فادر آف پیس اسٹڈیز، جیسے کہ پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز جب سٹارٹ ہوئی تو یہ ان کے اسکول آف تھاٹس یا ان کے پرسپیکٹیو سے سٹارٹ ہوا ہے. تو یہاں پہ جو جان گالٹن کی پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہوتا ہے وہ فزیکل فورس ہوتا ہے، سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ اسٹرکچرل فورس ہوتا ہے، تھرڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کا کلچرل فورس ہوتا ہے. فزیکل مینز آپس میں لڑ جاتے ہیں، اسٹرکچرل فورس وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے سوشو اکانومک گریونسز ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتے ہیں، تھرڈ میں وہ جو کلچر ہے، آئیڈینٹی ہے، ہسٹری ہے، یہ ساری آ جاتی ہے. تو اصل میں گالٹن یہ کہتا ہے کہ 2 قسم کے پیس ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو پیس ہوتا ہے، ایک نیگیٹو پیس ہوتا ہے. نیگیٹو پیس وہ ہوتا ہے کہ آپ فورس لے آتے ہو، ڈپلوائے کر لیتے ہو،
عارضی طور پہ تو وہاں پہ مطلب کسی حد تک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا ہے. تو پازیٹیو پیس مینس وہ ہوتا ہے جب آپ اسٹرکچرل گریونسز کو ایڈریس کرتے ہو، سوشل اکانومک گریونسز کو ایڈریس کرتے ہو یا کلچرل گریونسز کو ایڈریس کرتے ہو، تو وہ پازیٹیو پیس ہے. تو میرے خیال میں وین اٹ کمز ٹو بلوچستان تو نیگیٹو پیس تو کسی حد تک کاؤنٹر انسرجنسی میں اگر ہم جائیں گے، فورس کے ساتھ جائیں گے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نیگیٹو پیس کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے اور کتنا وہ سسٹین رہ سکتا ہے. کچھ سوالات ہیں. اگر ہم نے پازیٹیو پیس کی طرف جانا ہے جو ہم اسٹرکچرل گریونسز کو ایڈریس کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ زیادہ سسٹینیبل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ڈیوڈ گلولا کو پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑا ایکسپرٹ ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں، وہ کہتے ہیں کہ پیپل آر دا ریئل پرائز. جب لوگوں کے دل اور دماغ آپ جیتتے ہو تو گیم آپ کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر لوگ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انسرجنٹس ہے وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے. اگر لوگ انسرجنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ریاست کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج ہے. اب پیپل آر دا ریئل پرائز. گوریلا وارفیئر میں ہم نے دیکھا ہے ماؤ نے کیسے لوگوں کے اعتماد جیتا. سیم از دا کیس بلوچستان کے کنٹیکسٹ میں بی ایل اے والے کیسے لوگوں کے دل اور دماغ کسی حد تک وہ جیت رہے، وہ کہہ رہے ہم آپ لوگوں کی آرمی ہے، آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہے. تو ڈیوڈ گلولا بھی یہ بات کرتا ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی میں 80% آپ کو نان کینیٹک اپروچ کی طرف جانا ہوگا. اب فار ایگزامپل اگر فورس یوز ہوگا تو ان کے لیے اور زیادہ اسپیس یوز ہوگی. تو میرے خیال میں کائنیٹک کے ساتھ ساتھ نان کائنیٹک بھی بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم کاؤنٹر انسرجنٹس کو پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں کچھ چیزیں انالائز کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے بہت سارے اچھے انیشیٹوز بھی لیے ہوئے ہیں جس میں نان کائنیٹک اپروچ میں آتا ہے. سب سے پہلے آتا ہے رائز پروجیکٹ، ریزیلینس انٹیگریشن اینڈ سوشو اکانومک امپاورمنٹ پروجیکٹ جس کو کہتے ہیں رائز. یہ بلوچستان کے 5 ان ڈسٹرکٹس میں جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہے انسرجنسی سے، جس میں واشک ہے، پنجگور ہے، گوادر ہے، کیچ ہے، تربت ہے. تو پہلی بار جو ہے 16 ارب روپے ان 5 ڈسٹرکٹس میں خرچ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزیلینس انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. سیکنڈلی پھر بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، یہ بھی جو ہے نان کینیٹک اپروچ ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کس طرح جو خاص کر ساؤتھ ویسٹ بلوچستان ہے اس کو کس طرح ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. پھر بلوچستان اسپیشل انڈومنٹ انیشیٹو جس کو بیپس بھی کہتے ہیں، اس میں 18,000 تک اسکالرشپس دیے گئے اسٹوڈنٹس کو. کیونکہ گیم یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی جو میں نے بات کی تھی پیپل آر دا ریئل پرائز، خاص کر یوتھ جو زی جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا میں یا نیپال میں یا بنگلہ دیش میں، تو بلوچستان کا بھی جو کنٹیکسٹ ہے وہ زی جنریشن کسی حد تک زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. پھر بلوچستان یوتھ پالیسی 2025 میں سی ایم بلوچستان نے دی ہے کہ تھرو سپورٹس فیسٹیولز یا ان کے کلچر کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ہم کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو میرا انالیسز ہے وہ کسی حد تک میں الائن کرتا ہوں کہ انڈونیشیا میں جو ایشی ماڈل جو تھا وہ کس طرح سکسیسفل رہا اور انہوں نے ایسے انسرجنسی کو کیسے ایڈریس کیا تھا. کیونکہ انڈونیشیا میں بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ لیک آف سیلف رول ہے، وہ ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے تھے، ملٹرائزیشن کی بات کر رہے تھے. تو وہ پھر 2005 میں وہ کیسے کامیاب ہوئے اور انڈونیشیا میں وہ انسرجنسی کیسے ختم ہوئی. تو میرے خیال میں یہ جو انڈونیشین ماڈل ہے اس کو ہم کسی حد تک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں پھر بات وہی ایکول ڈسٹریبیوشن کی بات آ جاتی ہے، ڈی ملٹرائزیشن کی بات آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گریٹر کنٹرول اوور دی لوکل اکانومک افیئرس. اگر یہ ماڈل ہو جائے، یہاں پہ جو ایشی ماڈل میں جو ایک سب سے بڑی میجر پوائنٹ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس مومنٹ میں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے اس نے بڑا میجر رول ادا کیا تھا. جس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان جس طرح میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے، تو اس ایشی مومنٹ میں جو انڈونیشیا میں ہوا تھا اس میں یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے انہوں نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا. تو میرے خیال میں بلوچستان کی کنٹیکسٹ میں بھی جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہے
وہ ایک برج بن سکتا ہے اسٹیٹ کے درمیان اور انسرجنٹس کے درمیان. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جو BLA میں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ سب آزادی مانگتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک اسپیسیفک کلاس ہے جو اس چیز کو پروپیگیٹ کرتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، کیونکہ سارے تو نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ انسرجنسی میں آپ کو پتہ ہے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک انسرجنٹس ہوتا ہے، ایک عام لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ عام لوگوں تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے، ان کا دل اور دماغ ہم نے کیسے جیتنا ہے، اس حوالے سے اگر میں بلوچستان کی بات کروں، کیونکہ بلوچستان پہ میں نے لکھا بھی بہت ہے جیو اکانومک پوٹینشیل پہ. فار ایگزامپل بلوچستان از کالڈ فوڈ باسکٹ آف پاکستان. پاکستان کا تقریباً 60% آپ کا سیب، انار، انگور، چیری، یہ 60% بلوچستان سے ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل وہ کتنا بار ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. چائنا جو ہے وہ چیری جو ہے وہ چلی سے امپورٹ کرتا ہے، اور ہم پاکستان سے لاسٹ ایئر ہم نے گلگت بلتستان سے سٹارٹ کی تھی. تو جو بلوچستان کا فروٹ ہے وہ، اب میں مکران کا حوالہ دوں، 4 لاکھ ٹن تک وہ کھجور پروڈیوس کرتا ہے. پاکستان کا 70% کھجور جو ہے وہ بلوچستان پروڈیوس کرتا ہے. اب یہ کتنے انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سیکنڈلی اگر میں بات کروں آپ کے کوسٹل ایریاز کا، بلو اکانومی کا، بلو اکانومی میں مالدیو جو ہے 36% ان کی بلو اکانومی میں جو ہے، بلو اکانومی میں GDP میں جو بلو اکانومی کا کنٹریبیوشن ہے 36%. بلوچستان کا 760 کلومیٹر کوسٹل ایریا ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے صرف 10 ملین ہے فشریز میں، اور یہ جو ہے $100 بلین تک پہنچ سکتی ہے. تو آپ کا کوسٹل ایریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ایگریکلچر سیکٹر ہے. سملرلی لائف سٹاک سیکٹر کی اگر ہم بات کریں، بلوچی میں ایک سینگ ہے کہ گاڈ از گاڈ بٹ شیپ از شیپ، کیونکہ وہ سینچریز سے جو ہے لائف سٹاک سیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بلوچستان کی 70% آبادی جو ہے وہ جو ہے رورل ایریاز میں رہتی ہے. ابھی لائف سٹاک سیکٹر اور آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کے جو تقریباً 50%، اس پہ میرا پیپر بھی ہے، آپ کے شیپ، گوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمل ہے وہ بلوچستان میں اس کی پروڈکشن ہے. تو اس لائف سٹاک سیکٹر میں کتنا کام ہوا ہے، ایگریکلچر سیکٹر پہ کتنا کام ہوا ہے، بلو اکانومی پہ کتنا کام ہوا ہے. بالکل یہ سارے نان کینیٹک اپروچز ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو ہم انگیج رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں جو ملیٹنٹس ہے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسمال اسٹیپس کانفیڈنس بلڈنگ میجرمنٹ کے لیے جو ہے، اگر وہ لوگ جو آلریڈی مین اسٹریم پولیٹکس میں ہے اور وہ کچھ ایسے لیڈرز جو ان کے جیل میں ہے، اگر ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جائے تو میرے خیال میں جو پارٹ بھی چلے گئے وہ تو چلے گئے. ان کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے مین اسٹریم پولیٹکس میں لا سکتے ہیں تھرو نان پولیٹک اپروچز. دس از فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے ڈیٹیل میں بتایا. جو بلوچستان اسپیشل انیشیٹو وہ یہ رائس پروجیکٹ کی بات کی آپ نے، اور جو کہا کہ جی یہ جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے اس میں 80% نان کائنیٹک میئرز ہونے چاہیے تاکہ آپ نے لوگوں کو مین اسٹریم بھی کرنا ہے، ادروائز آپ نے انسینٹو بھی دینا ہے. اور آزاد بلوچستان والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کسی قسم کی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے. آواز نہیں آ رہی آپ کی، انمیوٹ کر دیں. سر آپ مجھے سن سکتے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ وہ میرا تو اسپیکر آف نہیں ہے. میں سن رہا ہوں. یس. اوکے. تو جیسے آپ نے آزاد بلوچستان کی بات کی، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور دہشت گرد ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو تو اسی انداز سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح کسی ریاست کو ڈیل کرنا چاہیے. عبدالباسط صاحب، سب سے پہلے تو معذرت بھی، اب آپ کو تھوڑا لیٹ ہو گئے، لیکن میں کیونکہ دوست محمد جو ہیں وہ کوئٹہ سے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر سعید کلیم امام نے ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کیا، تو ہمیں وہاں سے لوکل بھی پرسپیکٹو مل جاتا کہ وہاں پہ کیا اور ہے. بس اب آپ نے ریسنٹلی بھی ایک پیپر لکھا ہے and that is on the evolution of implications of militant drones. یہ جو threat landscape change ہو رہا ہے, what do you make of that right now جو ابھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, بہت زیادہ ٹینشن دنیا کی اس کے اوپر آئی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان کے اس ایشو کو اور ہمیں اس کا حل بھی بتانا ہے آپ. تھینک یو قمر اعزاز صاحب. It's a pleasure to be here. Honored to share this panel with
कलीम इमाम साहब आई थिंक जो एक ही चीज़ है पढ़ने वाली, वो उनका आर्टिकल अरब न्यूज़ में मेरा ख्याल है वही पढ़े, और वो बहुत है। बाकी बातें कर देते हैं, करने वाली है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बट आई थिंक वो बड़ा बोल्ड एडमिशन है, एंड आई थिंक जो रियल कन्वर्सेशन है वो उसी के अंदर है। मैं आ जाता हूँ लैंडस्केप पे। यहाँ पे देखें, कमर थोड़ी तल्ख बातें करूंगा, लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि मेरा ख्याल है वक्त है। देखें, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो इंसैनिटी को डिफाइन ऐसे करता है कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो आप वही यू हैव बीन डिगिंग इन योर हील्स, यू हैव बीन डबलिंग डाउन, और आप समझते हैं कि इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। वो पूरे का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बिगाड़ का शिकार होता गया है, वो खलफशार बढ़ती गई है, वो इनसिक्योरिटी बढ़ती गई है, और आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो इस वजह से खड़े हैं कि हमारे अंदर वो पॉलिटिकल विल। देखिए यहाँ बहुत सारी बातें हुई, गॉड इज गॉड, शीप इज शीप, कलीम साहब ने की, एजाज साहब ने की, आपने की। मैं एक ही चीज कहूंगा, पॉलिटिकल विल, बस इतनी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जेन्युइन पॉलिटिकल विल की बात है ये, वो अगर होगी, यहाँ पे लीडरशिप की फुकदान है, गवर्नेंस का फुकदान है, यहाँ पे सिंसेरिटी नहीं है, हमारी कन्वर्सेशन ही रियल नहीं है, हम पता नहीं क्या बातें करते हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम पता नहीं क्या नैरेटिव पुश कर रहे हैं। रियल नैरेटिव की बात करें, लोगों के जो दुख है उसका मदावा करें, उसके ऊपर मरहम रखें और वहां से शुरू करें। मतलब है आपने यहाँ से ये बात पता है कहां से शुरू हुई थी? ये बात शुरू हुई थी कि यू विल नॉट नो व्हाट हैज हिट यू, वहां से ये बात शुरू हुई थी। आज देखें एक पूरी जनरेशन, एन एंटायर जनरेशन हैज बीन लॉस्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट इन बलूचिस्तान। 2006-7 में देखें जन जी कब से शुरू होता है, 2011-12 से शुरू होता है, जन अल्फा कब से होगा, 2000 जो मिलेनियल्स जिन्हें कहते हैं, 2001-2 की जनरेशन होगी। यानी जो जन अल्फा या जो मिलेनियल है बलूचिस्तान में, वो 5-6 साल का होगा जब वो नवाब अख्तर बुगटी की असैसिनेशन होती है, ठीक है। और जब जन अल्फा आई तो ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा मैच्योर हो गया था, 11-12 में चला गया था कमर, ठीक है। तो आप किसी में के साथ भी बलूचिस्तान में बात कर लें, जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला है, वो बच्चे जो है, ये जनरेशन जो है, या उनका कोई रिश्तेदार होगा, या कोई दोस्त होगा, या दोस्त का रिश्तेदार होगा, या कोई क्लास फेलो होगा, somebody has gone missing. So you have an entire generation of Baloch youth which have grown up seeing the conflict, seeing the enforced disappearances, वो इसके नीचे बड़े हुए हैं, एहसास महरूमी के नीचे बड़े हुए हैं। यहाँ काफी सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात हुई है, आप जाके रिलेटिव डेप्रीवेशन को पढ़े। रिलेटिवली डिप्राइव्ड है बलोच, रिलेटिवली डिप्राइव्ड है। अब जब डेवलपमेंट वहां आई है, एजुकेशन वहां आई है, मॉडर्नाइजेशन वहां आई है, टेक्नोलॉजी का इंफ्यूजन हुआ है, सोशल मीडिया वहां पे पहुंचा है, तो वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बाकी एथनिक ग्रुपों के साथ कंपेयर करते हैं। जब वो कंपेयर करते हैं तो फिर वो कहते हैं बॉस हमारे साथ तो हैंड हो गया। और फिर नैरेटिव कहां से बनता है? वो सोशल मीडिया पे बनता है, और उस नैरेटिव को अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आप क्योंकि रेमेडीज की तरफ आ रहे हैं, तो मैं उधर ही चला जाता हूं। तो इसको अब मेरा ख्याल है इंसैनिटी को छोड़ना पड़ेगा कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंदे से दवा लेते हैं, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। तो यहाँ पे करे ये कि जो आपकी मिलिट्री पॉलिसी है उसकी पॉलिटिसाइजेशन को बंद करें, और आपकी जो पॉलिटिक्स है उसकी मिलिटराइजेशन को बंद करें। खुदा के लिए यहाँ पे जेन्युइन लीडरशिप लाए, जो लोगों के अंदर जिसकी जो है जड़ें हो, जिसकी लोगों में रूट्स हो, जो आपके ब्रिज थे बलोच सोसाइटी के, जो ब्रिज थे रियासत के साथ, उन्हें तो आपने साइडलाइन कर दिया। आज अख्तर मेंगल का क्या हुआ? अब्दुल मालिक बलोच साहब कहां गए? मीर आसिफ बिजन जो मेरा ख्याल है हो गए, वो लोग कहां है? आपके जो ब्रिजेस थे उनको तो आपने खुद उड़ा के रख दिया, और आप समझते थे कि आप मिलिटराइज करके यू विल थंडर योर वे एंड यू विल बुलेट और बम योर वे टू द विक्ट्री। नहीं होता सर। आज 25 साल हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व कर गया है। ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ था, आज मिडिल क्लास अर्बन इंसर्जेंसी बन गया है।
वो डेविड कैलकुलन की बुक पढ़े ना, वो अर्बन गुरिल्ला की, तो गुरिल्ला माउंटेन से उतर के शहरों में आ रहा है। ये गुरिल्ले अब शहरों में कोयटा कैंट तक आए हैं, गवादर में आए हैं, चाही में इकोनॉमिक वॉरफेयर कर रहे हैं, सैटेलाइट फोन यूज करते हैं, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के आलात उनके पास है, स्टारलिंक का इंटरनेट उनके पास है, अमेरिका जो असला अफगानिस्तान में छोड़ के गया उसको वो यूज कर रहे हैं। आप इंटरनेट सस्पेंड करते हैं, उनकी फीड चल रही होती है, क्यों कि एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क से वो एंटीना आ रहे हैं सैटेलाइट स्टारलिंक के इंटरनेट के। तो मेरा ख्याल है बोल्ड बातें करने की जरूरत है, पुलों से बहुत पानी गुजर गया है, लेपा पोती का ये काम नहीं होगा। हाँ, बार बार कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को चांस दिया जाए, वो कहते हैं कि क्या मैं पॉलिटिक्स को ब्रेक डाउन कर देता हूं फॉर योर ऑडियंस एंड फॉर द पैनल, और इस पे खत्म करूंगा। सबसे पहले काउंटर इंसर्जेंसी, एक इमाम साहब कलीम साहब बैठे हैं, ये सर्व कर चुके हैं। काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर जो मिलिट्री कंपोनेंट होता है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नीचे आता है। आपका एक पॉलिटिकल विजन होता है जिसके तहत आप फोर्स को यूज करते हैं। आप इमेजिन करें कि एक जेली है, आप उस जेली को पुश कर रहे हो, आप फोर्स लगा के पुश कर रहे हो, पुश करके आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हो, वो स्पेस जो आप बनाते हो पुश करके, उस स्पेस में पॉलिटिकल फोर्सेस ने आके एडवांटेजेस क्रिएट करने होते हैं। So the military force that you apply is for the political processes to follow. यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कंपोनेंट है नहीं। आप मिलिटराइजेशन करके सत्यानाश करके रख दिया है। ये पॉलिसी अगर काम कर रही होती तो अब तक रिजल्ट डिलीवर हो गए होते। मैं एक मिसाल देता हूं, आज की गवर्नमेंट आज कह देगी हम सबसे बात करने पे तैयार है, आए बात करें, जो भी है, बशीर है, कोई और है, आए बात करें। 6 महीने आप ये कहते रहे, आप यकीन करेंगे इंसर्जेंसी की रिक्रूटमेंट से 50% इस गुब्बारे से हवा वैसे ही निकल जाएगी। आप चांस तो ले, आप इतना इनसिक्योर है कि आप चांस ही नहीं ले रहे। तो एक तो काउंटर इंसर्जेंसी के मिलिट्री कंपोनेंट पे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएं जो एक नेशनल कंसेंसस के साथ आनी चाहिए, ये नंबर 1 है। इसका जो दूसरी साइड है पॉलिटिक्स की, इसका जियोपॉलिटिकल एंगल है। इस पे बड़ी खुली बात हो चुकी है। इसके अंदर जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, वो ईरान से हो या हिंदुस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, कुछ और ब्रदर मुस्लिम मुल्क है, मैं डर के नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरा ख्याल है वो जब पाकिस्तान का जो रोल मिडिल ईस्ट में इवॉल्व हो रहा है, डिप्लोमेटिकली इसको टेकअप करना चाहिए, और वो उस एंगल को भी प्रॉपरली हर राइट फोरम पे उसको आप हाईलाइट करें विद एविडेंस। केस आपका स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास है, आपकी बात सुनी जाएगी, उसको हाईलाइट करेंगे, उसका जियोपॉलिटिकल। इसका थर्ड एंगल जो है वो है सेंटर पेरिफेरी का ब्रोकन रिलेशनशिप। आई थिंक यू नीड टू रिपेयर दैट। कोयटा और इस्लामाबाद को दे नीड टू बिल्ड ब्रिजेस, और वो ब्रिजेस एक फ्रैंक पॉलिटिकल डायलॉग, खाली बलूचिस्तान के वसाइल की तरफ ना देखे, प्लीज उसके मसाइल की तरफ भी देखे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट करें, लोगों से पूछे कि उनके क्या मसाइल है, उसको उस तरीके से जो है हल करने की कोशिश करें। लास्ट चीज जो इसके अंदर है वो गवर्नेंस का डेफिसिट है। सो द थिंग व्हिच कीप्स द ग्लू जो है, जो स्टेट और सोसाइटी को जोड़ के रखती है, द ग्लू व्हिच कीप्स द स्टेट एंड सोसाइटी इंटैक्ट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस का कोई इंडिकेटर बलूचिस्तान में उठा ले, पूरे का पूरा जो है टोटल आपको वहां पे आपको जो है वो एक सत्यानाश मिल जाएगा। यहाँ पे कलीम साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की थी, आई थिंक याद रखिएगा, जो एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंसर्जेंसीज और टेररिज्म, टेररिस्ट ग्रुप्स, इट इज स्टेट्स विन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स, बट सोसाइटीज प्रिवेल अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। रेडिकल आइडियोलॉजीज, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, सेपरेटिस्ट नैरेटिव को रिजेक्ट करती है आपकी सोसाइटी, बट उसके लिए आपको 2 चीज चाहिए होते हैं, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट अप्रोच के लिए आपको चाहिए कम्युनिटी रिजिलियंस, सोशल कोहेजन। आज आप देख लें आपकी कोहेजन कहां खड़ी है और विज़-अ-वी पोलराइजेशन कहां खड़ी है। लोगों को इकट्ठा करें, उनके जख्मों पे मरहम रखें, जो रियल इश्यूज है प्लीज जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करें, और कंसिस्टेंट अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस फॉर द लव ऑफ गॉड फॉर अ चेंज इसको अलाउ करें, और एक ओपन डायलॉग की ऑफर करें। मैं आज कह रहा हूं आपके फोरम पे 6 महीने से 1 साल बना के रखें। इंसर्जेंसी की रिक्रूटमेंट के गुब्बारे से आधी हवा ना निकल गई तो मैं भी इधर अब कर लेंगे बात पे। सॉरी मैं बढ़के नहीं मारता, लेकिन आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपकी बढ़के बड़ी जरूरी हैं, लेकिन मैंने इस पे डॉक्टर कलीम इमाम साहब, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर दोस्त साहब,
اچھا اس پہ میرے پاس ایک آرگومنٹ ہے, میں اس پہ تھوڑا کرنا چاہتا ہوں. باسط صاحب بہت زیادہ ماشاءاللہ لکھتے ہیں, بڑے انفارمڈ پاکستان کے جو ٹاپ ریسرچرز میں سے ہیں, ہمارے دوست ہیں, میں جانتا ہوں ان کو ماشاءاللہ ان کی جتنی ایکسیلنس ہے. لیکن میں ایک یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برجز کی بات کی گئی کہ برجز بنائیں, چانس دیں, 6 مہینے سے سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لوگ انسرجنسی کا راستہ ختم نہیں طرف نہیں جائیں گے. جب موقع دیا گیا وہ لوگ جو برج بنے, جن لوگوں نے بات کی, یونیورسٹیاں بلوچستان میں بڑی تعداد میں بنی تربت تک, تو انہی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ ایک پوری کی پوری موومنٹ سٹارٹ ہوئی اگینسٹ دا اسٹیٹ. وہی یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ان کو ایک گراؤنڈ ملی اگینسٹ دی اسٹیٹ, ایک پورے کا پورا نیریٹو وہاں پہ ڈیولپ ہوا. تو وہ جو چانس دیا گیا تھا, اگر میں نام لے لوں, اگر پریسائزلی میرا خیال ہے تو ڈاکٹر عبد المالک صاحب کے دور میں جب ایک کمپلیٹ اٹانومی تھی, اتھارٹی تھی, بے شک آپ نے 6 مہینے سال کے کہا, وہ ایک 2.5 سال کا پیریڈ تھا, لیکن وہ ایک پالیٹکس کی نظر اس وقت ہو گیا جب نواز شریف صاحب کا آئی تھنک دور تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ایک پوری کی پوری میرا خیال ہے وہ رہتی تو ایک اچھا ہوتا. لیکن اگر سید کلیم امام صاحب, امبیسڈر اعزاز صاحب, ڈاکٹر دوست صاحب, مجھے اس میں بتائیے گا کہ اگر آپ اس میں کمنٹ کرنا چاہیں, ڈاکٹر دوست آپ اگر اس میں کمنٹ کرنا چاہیں کہ برجز بنائے گئے لیکن پھر یہی یونیورسٹیاں اور یہی کالج جو ہیں وہاں پہ ایک پوری کی پوری ریاست کے خلاف ایک موومنٹ بنی, تحریکیں چلیں, ایون کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ جی نیشنل اینتھم پہ بھی اٹھنا بند کر دیا انہی یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں نے. تو اس پہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب موقع دیے گئے, سارا کچھ ہوا, ابھی بھی موقع ہے, لیکن وہ جو یونیورسٹیاں ہیں, وہ جو جگہیں ہیں, وہ وہاں سے پوری کی پوری تحریکیں چلتی ہیں. What would you like to say? دوست صاحب, if you want to say something on this. آپ انمیوٹ کر لیجئے گا, سوری اگر میں نے تو نہیں کیا ہوا آپ کو. آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 آ رہی ہے. اصل میں یہ پوائنٹ میں نے اپنے اسپیچ میں آلریڈی میں نے ڈسکس کیا تھا, جو گولٹن کا میں نے حوالہ دیا تھا, کلچرل وائلنس. کلچرل وائلنس میں وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی یا آپ کی آئیڈینٹی, اس کی بنیاد پہ آپ لڑتے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو داعش والے لڑتے ہیں یا القاعدہ والے لڑتے ہیں, وہ تو میرے خیال میں اس لیے نہیں لڑتے کہ یہ ہمیں سوشو اکانومک جو ہمارے جو ڈیویڈنڈز ہیں ہمیں وہ چاہیے, وہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کا کویسچن ہے وہ تو سوشو اکانومک کلچرل سے زیادہ وہ کلچرل وائلنس کی ہے کہ یونیورسٹیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کلچرل وائلنس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ جتنے بھی ان کے آرگنائزیشنز ہیں اس پہ ایک یہ پرسیپشن یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نیچرل سائنسز کی بجائے وہ سوشل سائنسز کی طرف زیادہ ان کا مائنڈ بناتے ہیں. کیونکہ جب آپ سوشل سائنسز کی طرف جاتے ہو تو آپ کو ہسٹری پڑھنا پڑتا ہے, جغرافی پڑھنا پڑتا ہے, اور پولیٹیکل سائنس پڑھنا پڑتا ہے. تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو سوشل سائنسز کی طرف جاتے ہیں, تو وہ جو ہی جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ایک آئیڈیالوجی بھی بن جاتی ہے, اور جو ہی وہ باہر نکل آتے ہیں یونیورسٹی سے تو وہ جاب اورینٹڈ ڈگری بھی نہیں ہوتی ہے, تو پہلے سے آئیڈیالوجی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور جب گراؤنڈ میں وہ آتے ہیں تو ان کے پاس جاب بھی نہیں ہوتا ہے. تو ایسے حالات میں جو ویکیوم ہوتا ہے وہ ان کو کیش کر لیتے ہیں یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں. تو یہ کلچرل وائلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے تو آپ کو کلچرل کے ڈائنامکس میں جانا پڑے گا. بلوچستان کا مسئلہ جیسے پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے, صرف سوشو اکانومک نہیں ہے کہ ہماری ساری فوکس سوشو اکانومک پہ ہے. آج کل تو سیلف ریڈیکلائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے 9/11 کے بعد کہ ڈائنامک بالکل چینج ہو رہا ہے. لوگ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ داعش کو جوائن کرتے ہیں کیونکہ موبائل یوز کرتا ہے, ایسے الگریتھمز آ جاتے ہیں ان کے سامنے, یا ایسے وہ ریلز وہ فالو کرتے ہیں, ان کے سارے نیڈز پورے بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن کا شکار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو تھوڑا کوانٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور اس کو ڈیفرنٹ لینس سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. جی بالکل. امبیسڈر if you want to add something on this, کیا رکھے رہے, اگر آپ کلیم امام صاحب سے پوچھیں تو اس کے اوپر پھر میں اپنی رائے اینڈ پہ دے دوں گا. وہ ان کا کیمرہ وہ دوبارہ میرے خیال جوائن کریں گے. اچھا چلیں جی 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 میں پہ ذکر کرتا ہوں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی کہہ رہے تھے عبد الباسط صاحب, اس کی ان کی آواز میں بڑا وزن ہے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ
جو پولیٹیکل ول ہے وہ سینٹر سٹیج پہ آنی چاہیے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, آپ 20 پرچے لکھ لیں اور یہ ساری اسٹریٹجی بھی بنا لیں, لیکن اگر آپ کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو نہ اس طرف ریسورسز جائیں گے اور نہ ہی مشینری اس طرف جائے گی. تو آج بھی میں ابھی آپ کو ایک جس طرح آرٹیکل کا حوالہ دے رہا تھا, پورے اس کے اندر انہوں نے سارے پوائنٹس لکھے جو مجھے بالکل صحیح لگتے ہیں, اور میں نے بھی ان کو, جو رائٹر تھے ان کو کامنٹ یہی لکھا. میں نے کہا کہ ہماری ایچلیز ہیل جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے, ایگزیکیوشن ہے. ہم ایگزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں, ہم بڑے بڑے زبردست آئیڈیاز لے آتے ہیں. سو آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ خاصی زرخیز دماغ موجود ہیں. اب پولیٹیکل گورنمنٹس کو انسینٹیوائز کیسے کیا جائے کہ وہ یہ کام کریں, یہ ایک بڑا ایشو ہے. اس لیے جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, چیمہ صاحب, آپ, میں, کلیم امام صاحب, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوکل گورنمنٹس کی طرف جائیں. میں نے آپ کو گوادر کی مثال دی کہ میں جب گوادر میں تھا تو وہاں لوکل گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ایک گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, ایک گوادر پورٹ اتھارٹی تھی. آپس میں جھگڑا تھا, ایک نے جھیلوں سے پانی لانا تھا, دوسرے نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, اور وہ نہیں کر پاتے تھے. اور رزلٹ یہ ہے کہ اچھا, نہ مجھے وہاں پہ ایم این اے ملا, نہ ایم پی اے ملا. ہم 10 دن رہے وہاں پہ, ناظم تو کوئی تھا ہی نہیں. تو مولانا ہدایت الرحمان کی باتیں سنی جا رہی تھی وہاں پہ. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی سسٹم نہیں ایوالو کرتے ہیں فار دی ریسورسز ٹو فلو ٹو دی گراس روٹ لیول, تاکہ وہاں پہ وہ خرچ ہوں, جابس کریٹ ہوں, لوگوں کو اس میں کام دھندے میں لوگ انوالو ہوں. اچھا, بلوچستان کا کیس پاکستان کے باقی کیس سے مختلف نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے ریسورسز لے کر آگے آپ پروونسز میں, لیکن پروونسز سے آگے تو جاتے ہی نہیں ہیں. جو فیصلے ہو رہے تھے وہ کوئٹہ سے ہو رہے تھے, جبکہ اگر آپ وہاں پہ نیچے جائیں, وہاں پہ لوکل گورنمنٹس بنی ہوں, وہ فیصلے کریں کہ بھئی ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا پل بنانا ہے, یہاں ڈسپینسری بنانی ہے, یہ اسکول بنانا ہے, whatever it is, تو وہاں پہ ہونے چاہیے. میں آپ کو ایران میں کی مثال دوں. میں 5.5 سال رہا, میں وہاں پہ شیراز سے دور برازجان سے دور دے زیارت میں گیا. بالکل چھوٹی سی جگہ تھی, لیکن وہاں یہ ساری چیزیں موجود تھی, کیونکہ ایک وہاں پہ ایک اپنا ان کے شہر کا ناظم موجود تھا, وہاں پہ لوکل گورنمنٹ تھی, ڈی سینٹرلائز تھا. آج ان کی ملٹری بھی ڈی سینٹرلائز ہے, اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرنے ہیں, کتنا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو سسٹین کیا. تو آپ ریسورسز کوئٹہ سے نکال کے نہیں. اچھا, بلوچستان میں اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ جو پولیسنگ رہی ہے آپ کی, جو لا اینڈ آرڈر رہا ہے, وہ بھی اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کی, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, سم اسپیشل ورڈنگ ہے اس کی, وہ اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ تھے. اب میں نے سنا ہے کہ کے سارے شاید جو ہیں وہ بی میں آ گئے ہیں. تو اب وہ, لیکن وہ ایک زمانے تک آپ کا ایک ٹرائبل سٹرکچر تھا. ایسے میں تو اور بھی زیادہ لوکل گورنمنٹ کا آپ کو ہونا چاہیے تھا, تاکہ وسائل جب تک نیچے نہ جائے. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو دس فیلنگ کہ وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, اٹ میٹرز. لوگوں کی نیڈز کے لیے, ان کی جابز کے لیے, ان کو اٹ میٹرز. ان کے اور بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے آئیڈینٹی ایشوز بھی ہوں گے, ان کے ایڈیالوجیکل سمپتھی بھی ہوگی کچھ ایشوز کے لیے, لیکن آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے we may think global but we have to act local, at least that's what I think. تو اب آگے ہم سے پوچھ لیجیے. جی کلیم صاحب, سر ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ بولے بھی ہیں اور آپ نے میں سنا بھی بہت ہے, تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ بولیں. بالکل سوری, مجھے بیچ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, تو میں نے اس لیے ریکنیکٹ کرنا چاہا تھا. میں سوری, میں اگر آپ کو میں بس آواز یہ کہہ رہا تھا کہ جو باسط صاحب نے بات کی تھی کہ we need to build bridges, we need to give chance to youth, لیکن جو میرا اس میں آرگومنٹ تھا, میں نے جو پتا بھی چلا اور اس کو دیکھا بھی, کہ جب بہت موقع آیا یوتھ کے پاس, جو کہ یہ نہیں ہے کہ موقع آنا نہیں چاہیے, یا وہ موقع میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے اب چانسز, تو وہاں جو فار ایگزامپل جب عبد المالک صاحب کی حکومت تھی یا باقی جو ٹائم تھا, تو بہت زیادہ موقع ملا کہ جو یوتھ ہے وہ یونیورسٹیوں میں جا کے, کالجز میں, انہوں نے اس کو مس یوز بھی کیا ہے, اور وہ بلکہ پوری کی پوری آماجگاہیں بن گئی, جہاں پہ ایک پورے کا پورا ریاست کے خلاف نیریٹو اور آزادی اور اس طرح کی چیزیں. تو اس پہ یہ کمنٹ تھا. what would you say on this, کہ what should be the way forward؟ ہم ڈسکشن کو ذرا آپ کنکلوڈ کریں. اس پہ ڈاکٹر دوست نے بھی اس پہ کمنٹ کیا تھا بائی دا وے. جی
دیکھیں اگر میں تو اس کیونکہ میں فلسفے کا طالب علم ہوں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے دین کو، میرے ملک کو برا کہتا ہے تو میں لڑنے کے بجائے اس کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا. میں اپنے رویے سے اس کو ثابت کروں گا کہ یہ میرا دین ہے اور یہ میرے ملک کا پیراڈائم ہے. آپ نے یہ جو بات کی کہ ان کو فنڈز بہت دیے گئے، ریسورسز بہت سارے دیے گئے، میں بلوچستان میں وہاں رہ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کتنی پلفریجز ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. لوکل نیچے تو پیسہ جاتا ہی نہیں ہے، وہی جو بڑے لوگ ہیں وہ سب پیسے کھا جاتے ہیں اور سب کھاتے ہیں، جو سب سے افسوس کی بات ہے. اور آپ دو چار لوگوں کے نام لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا، کل سب رہے یہی کام. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا جو کہ ہمارے دوست باسط صاحب اور باقی لوگوں نے بھی کی. اب کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہم دو تین بات کرتے ہیں. اگر آپ اس کے تھوڑے سے بریک اپ کریں، گورننس سے مراد کیا ہے؟ کیا اسٹیٹ ایکسیسیبل ہے؟ کیا اسٹیٹ ٹرانسپیرنٹ ہے؟ کیا اسٹیٹ اکاؤنٹیبل ہے؟ کیا اسٹیٹ رول آف لا میں بلیو کرتی ہے؟ کیا اسٹیٹ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے؟ کیا اسٹیٹ رول آف لا، کیا اسٹیٹ انکلوسیوٹی پہ بلیو کرتی ہے؟ یہ سارے وہ اسپیکٹس ہیں، یا دو تین آپ اور شامل کر لیں، جو کہ لبے لباب لفظ بنتا ہے گورننس. تو جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں، کیا یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. میرے خیال سے اتنی نہیں کر رہی. وہ اس علاقے کے لوگ زیادہ سینسیٹیو ہیں. ویسے تو آپ کہیں گے جی کہ 40% سے زیادہ لوگ پاورٹی میں پاکستان میں رہتے ہیں، تو کیا سارے ایکسٹریمسٹ ہو گئے؟ کیا ساروں نے ہتھیار اسلحہ اٹھا لیا؟ تو پاورٹی میں ناٹ بی دا اونلی ریزنس. It can be accumulation and combination of many other factors which resulted in that. اسٹیٹ کا ایک کام ہے کہ ہیلنگ ٹچ دے، اسٹیٹ کا ایک کام ہے ٹرسٹ بلڈ کرے، اسٹیٹ کا ایک کام ہے کہ کوئی شخص نے برا کام کیا ہے، رول آف لا میں اس کو لے کے آئے، سزا دے اور سب کو نظر آئے کس نے کام کیا ہے. دیکھیں اگر 10 دہشت گرد ہیں نا، آپ 5 دہشت گرد مار دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ 5 دہشت گرد رہ گئے، بلکہ 100 ہو گئے، کیونکہ اس کے سارے عزیز رشتے دار سب شامل ہو جاتے ہیں اس کے. لیکن اگر ریاست ان کو ڈیو پروسیس کے تھرو ان کو پنش کرے گی تو لوگوں کی ایکسیپٹینس آتی ہے. دیٹ از واٹ کرمنل جسٹس سسٹم از. نیشنل ایکشن پلان جب بنا تو کرمنل جسٹس سسٹم جو تھا وہ سب سے آخری پوائنٹ تھا، اس کی ترجیح نہیں، آج بھی نہیں ہے. دوسری ایک اور جو بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بات کی گئی کہ پولیٹیکل ول، یعنی کیا آپ کا ارادہ ہے بھی کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے. یا آپ ایکسپیڈینسی، ایڈ ہاک پالیسیز، وقت کو جل جانا اور کیا کہتے ہیں موج کر لیں یا فائدہ اٹھا لیں، اس پہ آپ چلیں گے؟ کیا کوئی لانگ ٹرم اسپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے؟ تو اس کو آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ وہاں کیسے جو ہے ایکچولی رسپونڈ کر رہی ہے. ایک ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہوئی. دیکھیں فرسٹ کوئی بھی کام ہونا ہے ملک میں، سب سے پہلے پولیس نے کرنا ہے. یہ یاد رکھیں، پولیس نے کرنا ہے. اگر آپ کو پولیس پسند نہیں ہے تو پولیس کو ٹھیک کریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر پولیس نہیں ہے تو کوئی اور آگے پولیسنگ شروع کرے. آپ نے پولیس ہی کو اچھا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، فوج، سول ادارے یہ ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں. کبھی آئیں گے، مسلز دکھائیں گے، واپس چلے جائیں. اٹ از پولیس. ابھی میں آپ کو اگر آنیسٹلی بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو معیار اس وقت پولیس افسروں کا لگا ہوا ہے، آپ اس پہ بڑے حیران رہ جائیں گے. باسط صاحب اگر کوئٹہ میں رہیں تو ابھی سن کے حیران ہوں گے کہ سی سی پی او کوئٹہ جو ہے وہ سی ٹی ٹی کا بھی ہیڈ ہے. یعنی کہ ایک بندہ رائٹ آؤٹ بھی ہے اور گول کیپر بھی ہے. تو آپ نے 11 کھلاڑیوں سے اگر فٹ بال میچ کھیلنا ہے تو آپ نے 11 کھلاڑی اتارنے ہیں. اگر وہ کام نہیں کر رہے، ان کی کیپیسٹی بڑھانی ہے، کیپیبلٹی بنانی ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے آپ نے. ہاکی کے پلیئر آ کے فٹ بال نہیں کھیل سکتے، اور اگر کھیلیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو اچھا کریں، معیاری کریں، ان کے فورینسکس بہتر کریں، اکاؤنٹیبلٹی ان کی بہتر کریں، کمیونٹی پولیسنگ کریں. اب کوئی اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، بات کرنے کون جاتا ہے لوگوں سے؟ مجھے بتائیں. بات کرنے والا کوئی نہیں. بنیادی طور پہ تو میئر نے جانا ہے، سیاستدان نے وہاں جانا ہے. کیا وہ جا رہا ہے؟ کیا اس کی بات سنیں گے؟ اس پہ اعتبار ہے؟ اگر وہ جا کے کہے کہ میں ایک فیئر انکوائری کراؤں گا اس واقعے کی، لوگ اس کے پاس جانا شروع کر دیں گے. ہم تو انکوائریز ہی نہیں کر رہے، ہم تو معلوم ہی نہیں کر رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اتنے سارے واقعات ہو گئے ہیں، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ باقی جگہ بھی آپ دیکھیں گے. تو یہ جو سلیکٹڈ پولیسنگ ہے، اس کے اچھے امپیکٹس نہیں آتے. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا، جو کہ ساری باتوں کی جڑ ہے، کہ روٹ کازز کو ایڈریس کریں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے.
دیکھیں میں ایک اور مثال آپ کو دوں, مجھے ایک خبر آئی تھی 50,000 آدمیوں کو باہر جانے سے روک دیا. یہ واحد پاکستان دنیا کا ایئرپورٹ ہوگا جو باہر جانے سے لوگوں کو روک رہا ہے. ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں کون آ رہا ہے اس پہ وہ زیادہ چھان بین کر رہے ہیں. انگلینڈ سے باہر جائیں تو امیگریشن ہی نہیں ہوتی, یو ایس سے باہر جائیں تو امیگریشن ہی نہیں ہوتی ہارڈلی. ہمارے یہاں ہم اس میں ہے کہ باہر کون جا رہا ہے. اچھا ہم نے 50,000 لوگ اتار لیے. میں نے وہاں ایف آئی اے کے آفیشل سے پوچھا کہ 50,000 لوگ آپ نے اتارے ہیں تو کتنے لوگوں کے خلاف پرچے کیے. پچھلا کسی کے خلاف پرچہ نہیں ہوا, آدھے ہزار تو دوبارہ چلے گئے. آپ روٹ کاسٹ کو ایڈجسٹ کریں, لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں, سوشل اکنامک فیکٹرز کو دیکھیں, لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں, ڈسپونڈنسی کیوں آ رہی اس کو روکیں. ہاں کوئی غلط کاغذات سے جا رہا ہے تو اس کو بھی پکڑیں. سو کمنگ بیک ٹو بلوچستان, آئی تھنک دا وے فارورڈ از ایڈریس دا روٹ کاسٹ, ایڈریس دا روٹ کاسٹ, کنیکٹ ود دا ریئل لیڈرشپ اوور دیئر, کمیونٹی پولیسنگ کریں, پولیس کو جو ہے وہ اچھا کریں. ابھی اعزاز صاحب نے بات کی سارے بی ایریا کو ایریا میں کنورٹ کر دیا. میں فیز وائز کرتے, ان کی کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, لوگ وہاں جائیں گے, ان کے پاس وہ سارے فورنسکس اور ساری چیزیں ہیں. نہیں ہم ایک دم سے فیصلہ کرتے ہیں اور ایک دم سے, یہ پہلے ہو چکا ہے, بی ایریا سے ایریا ایک بار پہلے بھی بن چکا ہے اور پھر واپس ریورٹ ہو گیا تھا اور اب پھر ہم اسی طرف جا رہے ہیں. سو وی کیپ آن موونگ اراؤنڈ ان دیٹ ویشیس سرکل. سو آئی اسٹل بلیو کہ رول آف لا از دا وے فارورڈ. All the criminal elements must be taken to task, but through due process. And state has to be ethical. Institutions have to be ethical. Only ethical manners is the way forward. اور جس طرح قمر صاحب آپ نے کہا, ریاست تو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس کو کیوں غصہ آ رہا ہے. اگر نقصان بھی ہوا ہے تو وہ زیادہ نقصان کر سکتی ہے لیکن قانون کے دائرے میں کرے گی. لیکن جس وقت کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ کا ایلیمنٹ اس میں رکھتے ہیں, جس وقت کوئی ہتھیار ڈالنا چاہے تو اس کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں. ان کے جو سمجھانے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ ایسے کرمنل ایلیمنٹس کی باتوں میں نہ آئے. باہر کا ایلیمنٹ بالکل انوالو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, نہ انہیں دے ایکسپلائٹ. دیٹ وڈ بی مائی پنچ لائن. بالکل ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. بس اب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان دی اینڈ, اف دیر از اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ. میں ڈسکشن کو کنکلوڈ کر رہا تھا. آپ تو ڈیموکریسی ہے تو جواب کا حق دیں گے نا. نہیں سر, آپ جو بولیں آپ بھائی ارے آپ نے نا سوال بڑا پیارا کیا ہے کہ وہ جو یونیورسٹیاں تھیں وہ بن گئی ہماج گائے, ٹھیک ہے, اور وہ برج بنائے تھے اور وہ برج جو تھے وہ ہماج گائے بن گئی. تو جواب لیتے ہیں کیا ہوا. کتاب لیں ٹیڈ گور کی, اتنی موٹی کتاب ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ آئیے, قائد اعظم جائے, سیکشن جو ہے ریفرنس لائبریری سے اٹھائیں. کتاب کا نام ہے وائی مین ریبل, بغاوتیں کیوں ہوتی ہیں. اور بغاوتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ٹیڈ گور کہتا ہے, اور یہ اس کی تھیوری ہے, تھیوری آف ریلیٹو ڈیپریویشن. میں پڑھ دیتا ہوں, کمر اب پڑھ دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ ریلیٹو ڈیپریویشن از دی ایکسپیرینس آف ڈسکنٹینٹ دیٹ arises when individuals or groups feel deprived of resources, status and opportunities that they believe are entitled to by simply comparing themselves to the other. یعنی جب ان کا سٹیٹس, ان کا ریسورسز جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہو وہ ان کو نہیں ملے, اوروں کو ملے, تو وہ پھر کمپیریزن کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں ریلیٹو ڈیپریویشن. تو میرے بھائی ہوا یہ قمر صاحب کہ جب تھوڑی سی ڈیموکریسی آئی, عبد المالک بلوچ صاحب آئے, انہوں نے بات کرنا شروع کی, انہوں نے تعلیم کرنا شروع کی. دیکھیں بغاوت کب نہیں ہوگی, بغاوت تب نہیں ہوگی جب when people are absolutely deprived. This is an important point now, theoretical point میں. When people are absolutely deprived, انہیں پتہ ہی نہیں ہمارا حق کیا ہے, ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ کیا دغا ہو گیا یا کیا زیادتی ہو گئی, تو وہ بیٹھے رہیں گے. کیونکہ وہ پھر they are like, وہ جو اس نے فرانس فینون نے کہا تھا, they are like the wretched of the earth, right? But when they are relatively deprived as compared to being absolutely deprived, so it is the blood that cries from the earth, right? یہ ہوا ہے سر ان یونیورسٹیوں میں جب ایجوکیشن پہنچی, سوشل میڈیا آیا, ڈیموکریسی آئی, بات ہونی شروع ہوئی. وہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں آگے لمز میں بیٹھے, قائد اعظم میں بیٹھے, انہوں نے سوشل سائنسز پڑھی تو انہیں پتہ چلا اچھا
सेंटर और पेरिफेरी की तो ये रप्चर है, ये है हमारे रिसोर्सेज, ये है हमारी हालत, ये रिसोर्स तो हमारे लिए रिसोर्स कस्ट बन गया, दे फेल्ट रिलेटिवली डिप्राइव्ड। फिर क्या हुआ सर? फिर हुआ जेन्युइन लीडरशिप लग गई साइड पे, आपने इम्पोज की रिग्ड इलेक्शन के थ्रू एक आर्टिफिशियल लीडरशिप जो लोगों को इस्लामाबाद में वो बताती है जो वो सुनना चाहते हैं, वो नहीं बताती जो ग्राउंड रियलिटी है। तो लोगों में डिस्कनेक्ट हो गया। उस डिस्कनेक्ट के वैक्यूम को किसने फिल किया? बीएलए ने। तो सर मसला ब्रिज बनाने में नहीं था, मसला था कोई मैं उधर ही जाऊंगा भाई, पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम थी। तो आपके पास दो अप्रोचेस रह जाती हैं, एक है फाइंड, फिक्स एंड फिनिश। दहशतगर्द ढूंढो, उसको फिक्स करो, फिनिश करो। तो क्या दहशतगर्द को खत्म करने से दहशतगर्दी खत्म होती है? कलीम इमाम साहब ने बता दिया, मशरूम होती रहेगी, मॉर्फ होती रहेगी, मेटास्टेसाइज होती रहेगी, जब तक रूट कॉज नहीं जाएगी ये मसला कहीं खत्म नहीं होगा। दूसरी बात हुई थी टू बिल्ड द हार्ट्स एंड माइंड्स। मेरे भाई, टू बिल्ड द हार्ट्स एंड माइंड्स यू हैव टू हैव हार्ट्स एंड माइंड्स। दिल रखें, गुर्दा रखें, सियासत को अलाउ करें, डेमोक्रेटिक डायलॉग करें। ना पार्लियामेंट में कोई उनकी आवाज जा रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई उनकी बात करता है। लम्स में आप वर्कशॉप को बंद कर देते हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यानी आप बेसिकली कह रहे हैं कि हम तुम्हें मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। और फिर आप कहते हैं कि जो ब्रिज आपने बनाए थे उनसे रेडिकलाइजेशन होती है। तो मेरा ख्याल है हमें अपनी अदाओं पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। अगर बमों से, गोलियों से, मिलिटराइजेशन से होना होता तो ये मसला मेरे भाई 5वीं इंसर्जेंसी है, सबसे बड़ी इंसर्जेंसी है। पहले ट्राइबल होती थी, ऑटोनॉमी पे होती है, ये सेपरेटिज्म पे चली गई है। ट्राइबल और रूरल, अर्बन, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल की डिवाइड खत्म है, अक्रॉस द प्रोविंस है। इसकी लीडरशिप यंग है, नॉन ट्राइबल लीडरशिप है, मिडिल क्लास की लीडरशिप है, लैटिन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी लिटरेचर पढ़ती है, लोगों को जो है वो एक नैरेटिव आर्टिकुलेट। देखिए, एक इंसर्जेंसी की कामयाबी की 6 निशानियां होती हैं। एक, थोड़ा सा टेरिटरी का कंट्रोल हो, बी, एक पॉपुलर नैरेटिव हो, पी, इनके पास सेंचुरीज हो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ हो, उनकी लोगों में जो है वो जड़े हो, गुरिल्ला वारफेयर की मास्टरी हो, और एक करप्ट गवर्नमेंट जिसकी लोगों में रूट्स ना हो। 6 के 6 एलिमेंट मेरे भाई बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में मौजूद है। उनका नैरेटिव लोगों के साथ रेजोनेट करता है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में बड़ा खल्ला को जान देनी है, करप्ट गवर्नमेंट है, कोई लोगों में रूट्स नहीं है। अफगानिस्तान में उनकी सेंचुरीज है, ईरान में है, एक्सटर्नल सपोर्ट उन्हें मिल रही है, गुरिल्ला वॉरफेयर की मास्टरी, उन्होंने वो ट्रेन आपको हाईजैक करके दिखा दी, जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एग्जैजरेट करके वो बात करते हैं और लोगों के अंदर एक रिसेप्शन है उनकी। तो जो 5 से 6 एलिमेंट एक इंसर्जेंसी के कामयाब होने के लिए वो सब वहां पे मौजूद है। तो अदाओं पे गौर करने की जरूरत है काउंटर इंसर्जेंट को। मैं इतना ही कहूंगा। सॉरी, मैंने दोबारा तल्ख बातें की, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है जो जहां पे हम लेपा पोती कर सकते थे। हमें फ्रैंक डायलॉग की जरूरत है। वी नीड टू कॉल आउट द एलिफेंट इन द रूम एंड दिस इज हाउ। एक बार पानी निकाला, कुएं से पानी निकाली जा रहे, एक बार कुत्ता निकाल के देख ले मेरे भाई। जी बिल्कुल। वैसे आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, बस मेरे ख्याल अब कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं। जी मैं जी सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मेरी एक बार कुछ ईरानी सीनियर ओहदेदारों से बात हो रही थी और वो ये कह रही थी कि देखिए, हमारा बलूचिस्तान सीस्तान है, आपका बलूचिस्तान है, कुछ मसाइल हमारी तरफ से लोग उधर जाके करते हैं, कुछ उधर से इधर आके करते हैं। ना आप चाहेंगे कि बलूचिस्तान अलहदा हो, ना हम चाहेंगे कि बलूचिस्तान अलहदा हो। तो इसलिए इन लोगों को उस तरह जगह नहीं मिल सकती। जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, मेरा ख्याल में उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकती है। उनका प्रोपेगेंडा जो है अलबत्ता वो ज़्यादा है, क्योंकि उनको बड़ी हद तक अफगानिस्तान में शायद सपोर्ट मिलती होगी, क्योंकि उसके बगैर वो चल नहीं सकते हैं। वो तो दूसरा जो बड़ी एलिमेंट है मेरा ख्याल में, जो डिसकंटेंट है, वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स का है। लोग हकूक मांगते हैं, उनके लिए ये सबसे, और मेरा ख्याल उसकी काफ़ी तफसील बयान की है दोनों जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब ने, कि असल तो उनको हकूक चाहिए।
اور حقوق کے لیے پھر نیچرلی ان کی آواز میں وزن ہونا چاہیے, آواز سننی چاہیے, اور ساتھ ساتھ رول آف لا اور کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ اتھارٹی, اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ بھی پارٹیسپیٹری ہو, زیادہ ریپرزنٹیٹیو ہو. اور جو میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے کہ بھئی سارے پیسے جو ہیں وہ کیپٹل, پروونشل کیپٹل میں نہ کنسنٹریٹڈ ہوں, بلکہ ان کو تھوڑا ڈیوالو بھی کیا جائے. تو یہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, تو میں نے کہا چلیں 2-4 لفظ میں بھی کہہ دیں. چلیں کبھی کنورسیشن لمبی ہو گئی ہے. ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب, امبیسڈر اعزاز صاحب, باسط صاحب, ڈاکٹر دوست محمد برید صاحب, تھینک یو ویری مچ. کچھ کہنا چاہتے ہیں لگتا ہے کلیم امام صاحب, کوئی اگر امام صاحب شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں. فائنل ورڈ اف یو وانٹ ٹو سے سم. ڈاکٹر دوست اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں فار 1 منٹ سر, کیونکہ کنورسیشن 1 گھنٹہ پلس, مطلب 10 منٹ ہو رہے ہیں, 6 منٹ. سر تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں بہت ہی کنسٹرکٹیو ڈسکشن تھی. وی نیڈ مور سچ ڈسکشنز, اور ڈسکشنز کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اینڈ فائنلی جو آپ نے یونیورسٹی والی بات کی نا, میں 4-5 یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, جس میں اعزاز صاحب گوادر گئے. ہمارے جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ بلوچستان سے نہیں گئے, وہ بھی بہت سارے سوالات کرتے ہیں. تو اگر وہ سوالات کرتے ہیں تو ان کے جواب ہم نے دینے ہیں, اور ہم نے ان کو قائل کرنا ہے. میرے گھر میں دیکھیں, میرا بچہ روزانہ مجھ سے باغی ہوتا ہے. میرے عزیز رشتہ دار جو مختلف نان کنفارمسٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں. سو وی ٹرائی ٹو کنونس دیم تھرو ریزنس اینڈ لاجیکل آرگومنٹس. آئی تھنک دیٹس اے بیسٹ وے فارورڈ. نیریٹیوس جو ہے اٹ کانٹ بی بلڈ آرٹیفیشلی. جیسے ہم نے پیغام پاکستان کا ایک نیریٹیو بنایا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے, لیکن روٹی کپڑا اور مکان سب جانتے ہیں. تو نیریٹیو جو ہے نا خود بنتا ہے. تو اور نیریٹیو وہ ہوتا ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے. So I think we need to convince them, convert them, talk to them, and keep on talking. And if not 10, maybe 7 or 8 people will join you on this side. Thank you. چلیں ایک پولیس والے سے جو ہے نا میٹھی میٹھی باتیں اور یہ کرنی جو ہے نا, جو جنہوں نے پوری زندگی ہارڈ وے سے چیزیں کی ہوں, بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا اٹ لکس گڈ, لیکن obviously that's also experience of life. میں آپ سے ایبسلیوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ کیپ آن انگیجنگ ود دیم. 6 لوگ 8 لوگ 5 لوگ جیسے جیسے ہوں, لیکن ڈائلاگ ہی بیسٹ راستہ ہے. I can't agree more on that. And Kamal, just to add, if you اجازت دیں, میں نے کہا پولیس کو ہارڈ ہونا چاہیے بدماشوں کے ساتھ. پولیس کو ہارڈ وکٹمس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. پولیس کے آپ سافٹ لوگ. پولیس بدنام کیوں ہے یا خراب کیوں کہلاتی؟ کیونکہ وہ بدماشوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ نہیں رکھتی جو کہ عام شہریوں کے ساتھ رکھتی ہے. تو اپنے عام شہروں کے ساتھ جو ہے نا دل اپنے رکھ دینے, چاہے بے شک وہ تمیزی بھی کریں اور آپ اس کو کھینچے بھی, آپ کچھ نہ کہیں, لیکن جو بدماش ہے اس پہ اب رول آف لا جو ہے بھرپور طریقے سے لگائیں. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے بدنام ہو رہے ہوتے ہیں. سوری, میں نے آپ کو آخری ورڈ کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں بس صاحب؟ لاسٹ ایک پوائنٹ ہے, اگین تھیوریٹیکل پوائنٹ کے دیکھیں, اعزاز صاحب نے اور کلیم صاحب دونوں نے یہ بات کی, بہت اچھی رول آف لا کی بات کی. دیکھیں ایک کاؤنٹر انسرجنٹ کو اور کو انسرجنٹ سے یا ایک کاؤنٹر ٹیررسٹ فورس کو ایک ٹیررسٹ گروپ سے کیا چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 از کہ بائی کانسٹیٹیوشن اینڈ بائی لا جو ہے, جو مونوپلی اوور وائلنس ہے وہ ریاست کے پاس ہے. ان دس کیس جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس ہے. اچھا, وہ مونوپلی کو چونکہ وہ مونوپلی چیلنج کرتا ہے انسرجنٹ یا کاؤنٹر انسرجنٹ, تو دین دا فورسز گو آفٹر دیم. اچھا, وہ مونوپلی انہیں کیا چیز دیتی ہے, بائی لا انہیں کیا چیز دیتی ہے, اینڈ واٹ ڈفرینشیٹس اینڈ کاؤنٹر انسرجنٹ فرام این انسرجنٹ اکارڈنگ ٹو ڈیوڈ کیلکولن کا جو وہ بک ہے اربن گوریلا کی, وہ کہتا ہے وہ رول آف لا ہے. بیکاز اس کے پاس مونوپلی اوور وائلنس اس لیے کہ ہی ایکسرسائزز اینڈ اسٹینڈز فار دا رول آف لا. تو ایک کاؤنٹر انسرجنٹ کو ایکسٹرا جوڈیشل میجرز کی طرف نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے یہاں رول آف لا کو اسٹرینتھن کریں. Justice shouldn't only be done, it should be seen done. اور ایک انسرجنٹ کو بھی جو ہے فیئر جو ہے ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ ہے. یہ رول آف لا کی اپروچ ہے. میرا خیال ہے ڈسپیشنیٹ رہے, اس کے اندر پرسسٹنٹ رہے, تو بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی بات کریں. اور ایک آخری بات کمر جو آپ نے کہی تھی, دیکھیں آپ جب بریجز بناتے ہیں نا, یہ یاد رکھیے گا, اور یہ اعزاز صاحب نے بھی بات کی کہ یہ سیپریٹسٹ ایلیمنٹ بہت تھوڑا ہے. سارے لوگ ایک ریزن پہ جوائن نہیں کرتے. سوشو اکنامک گریوانسز جن کے ایڈریس ہو جائیں گے سائڈ پہ ہوتے جائیں گے,
کوئی ڈیٹرو کے سائڈ پہ ہو جائے گا, کوئی انسینٹیوائز ہوگا, اسے پتا ہوگا میں جیل نہیں جاؤں گا, وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. پھر آپ آئسولیٹ کریں گے اس ہارڈ کور ایلیمنٹ کو, اور جو بلنٹ ایج آف انسرجنسی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہارڈ یوز آف فورس, کائنیٹک فورسز سے ہی اس کو آپ بلنٹ کرتے ہیں. تو جو ڈائلاگ کا آفر ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی ہے. آپ جو ٹوٹتا ہے اس کو توڑتے جائیں اور اس کو دھارے میں لاتے جائیں, بٹ کیپ یور آئیز آن دیم, keep your eyes on them. یہ نہیں کہ آپ turn your eyes off, ان کو isolate اور پھر hard core element کو isolate کریں. Thank you very much. بالکل, تھینک یو. میں رسپونڈ نہیں کر رہا, لیکن گل لمبی بات جانی سی, لیکن آپ نے بالکل صحیح جو ہے نا وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں. اور میرا خیال ہے ریاست نے بہت سارے لوگوں کو مین اسٹریم کیا بھی ہے, بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈالے بھی ہیں, جو کہ کلیم امام صاحب نے بات کی تھی, بہت سارے بڑی تعداد نے ہتھیار ڈالے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ایک بڑا آن گوئنگ پروسیس ہے. تو تھینک یو ویری مچ سید کلیم امام صاحب, باسط صاحب, محض اعزاز چور صاحب, ڈاکٹر دوست محمد برید صاحب. ہم نے آج کوشش کی ہے ایک بلوچستان انریسٹ پہ بات کرنے کی, اس کے کازز, کانسیکوینسز اور ریمیڈیز کے اوپر. تھینک یو فار واچنگ. بہت شکریہ.